जन्नत के पत्ते। हमारे दुल्हा भाई भी साथ ही आए हैं। हया ड्राइंग रूम में झांककर अंदर कमरे में आई तो वो मुंह लटकाए बैठी थी। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? इरम ने आहिस्ता से सर उठाया। सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े वो तैयार सी बैठी थी। वो वीडियो दफा करो उसे, आओ सब बुला रहे हैं। लड़के को उसकी वालदा माजिदा ने अंदर बुलाया है तुम्हें दिखाने के लिए। आओ, उसने हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। वो इरम को पकड़े ड्राइंग रूम में आ गई। सामने दो सिंगल सोफों पर एक नफीस सी खातून और एक खूबरू सा नौजवान लड़का बैठा था। सामने रखी मेज लवाजमात से सजी थी और सोनिया बहुत इसरार से मेहमानों को पेश कर रही थी। बस भाभी, हमें तो अपने जैसी ही बच्ची चाहिए, बाहया, बापर्दा, सोमसलात की पाबंद। वो खातून मुस्कुराकर कह रही थी। अरे मिसेस करीम, हमारी इरम तो कभी सर ढके बगैर गेट से बाहर नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम। वो इरम को साथ लिए अंदर दाखिल हुई। उसके सलाम पर सबने सर उठाकर देखा। गुलाबी पूरी आस्तीनों वाली शलवार कमीज में हमरंग दुपट्टा अच्छी तरह फैलाकर सर पर लिए इरम झुकी निगाहों से सामने एक सोफे पर आ बैठी। हया भी साथ ही थी। कमर पर गिरते सिल्की बाल, ग्रे एलाइन शर्ट और ट्राउजर जेबतन किए दुपट्टा कंधे पर डाले इरम के साथ ही टांग पे टांग रखे पुरएतमाद तरीके से बैठ गई। बेगम करीम की मुशफ़क़ सी आंखों में इरम के लिए पसंदीदगी की झलक उठी थी। उन्होंने ताइदी अंदाज में अपने स्मार्ट से बेटे को देखा, मगर वो इरम को नहीं बल्कि बहुत गौर से हया को देख रहा था। और बेटा, आप क्या करती हो? बेटे को मतवज्जा न पाकर वो इरम से मुखातिब हुई। जी, मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। इरम ने झुकी झुकी नज़रों से जवाब दिया। तभी हया को महसूस हुआ कि वो लड़का मुसलसल उसे देख रहा है, बड़ी जांचती परखती नज़रों से। दफातन उसने पॉकेट से अपना ब्लैकबेरी फ़ोन निकाला और खामोशी से सर झुकाए बटन प्रेस करने लगा। ख़वातीन आपस में मसरूफ़ थीं, मगर हया कुछ अजीब सा महसूस करती उसे देख रही थी जो अपने फ़ोन पर झुका था। तभी होले से उसके मोबाइल से माय नेम इज़ शीला की आवाज़ गूंजी, जिसे उसने फ़ौरन बंद कर दिया, मगर वो सुन चुकी थी। शीला के साथ शादियों का महसूस शोर भी सुनाई दिया था और इरम ने भी शायद कुछ सुना, तभी चौंक कर गर्दन उठाई और फिर कदरें सबकी से वापस झुका दी। हया को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। क्या दुनिया इतनी छोटी थी? वो अब मोबाइल पर कुछ देख रहा था, कभी स्क्रीन पर देखता और कभी हया और इरम के चेहरों पर नज़र डालता। साफ जाहिर था कि वो कुछ मिलाने की सही कर रहा था। फिर एकदम से वो उठा और तेजी से कमरे से निकल गया। एक शर्मिंदा सी खामोशी ने पूरा माहौल घेर लिया। हया ने सर झुका दिया। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। वो बहुत बेचैन सी बैठी, पाँव ऊपर सोफे पर समेटे, हाथ में रिमोट पकड़े, और वो झुलाई सी चैनल बदल रही थी, मुस्तरब, बेबस, परेशान। स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पर पूरे म्यूजिक के साथ इश्तिहार चल रहे थे। वो गायब दिमागी से स्क्रीन को देख रही थी, जहां मोबाइल कंपनी के साथ गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, PTA लिखा आ रहा था। जाने कब पॉज का बटन उसे दबा और इश्तिहार वहीं रुक गया। वो इतनी दूर भटकी हुई थी कि प्ले भी ना कर सकी। दफातन दरवाजे में एक फातिमा बेगम की शक्ल दिखाई दी। वो थकी थकी सी अंदर दाखिल हो रही थी। हया रिमोट फेंक कर तेजी से उठी। क्या बात थी? साइमा ताई ने कुछ बताया? इरम के रिश्ते के लिए जो लोग उस दिन आए थे उन्होंने इनकार कर दिया है, हालांकि रिश्ता मांग चुके थे, और हया का दिल बहुत डूब कर उभरा था। क्यों इनकार कर दिया? उसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। कोई वजह नहीं बताते, बस एकदम से ही पीछे हट गए। साइमा भाभी भी बहुत अपसेट थीं, मगर मुझे कुछ नहीं बताया। मगर कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा है कि हमने किसी आज़ाद ख्याल और बेपर्दा लड़की को बहू बनाकर अपनी आखिरत खराब नहीं करनी। वो हैरान रह गई। चंद रोज़ कबल सुनाई ताई का फिक्रा समाज में गूंजा था। जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत खराब बिगाड़नी है क्या, तब कहीं जाकर वो माना। क्या इसको मुकाफ़ाते अमल कहते हैं? क्या दूसरों की बेटियों पर उंगली उठाने वालों के घरों पर भी वही उंगलियां लौट कर आती हैं? मगर वो खुश नहीं हो पाई।
اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی۔ ٹی وی اسکرین پر اب بھی اشتہار رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم، پی ٹی اے۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے۔ وہ بے خیالی میں تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے۔ بجلی کا ایک کوندہ اس کے ذہن میں لٹکا ہوا تھا۔ او خدایا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ ارم، ارم، بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گھبرا کر موبائل سائڈ پر رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ سکرین چھپ جائے۔ سنو وہ، تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ او آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا، خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ ارم، تمہیں کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہار میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا اتنا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات ہو یا کسی کالر رانگ کال کرنا۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیوز انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی ایک سنگین جرم ہے۔ ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم کس کو کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو، میں ہیلپ لائن سے نمبر لیتی ہوں۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس طرح کے کیس کی سائبر کرائم یا کسی انٹیلیجنس کے سائبر سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری اور سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، لیکن اب وہ کنفیوز بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا؟ اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلیمنٹ لکھی اور اسے پتے پر بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ چمکتی سکرین پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو؟ دوسری جانب ذرا خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم، مس حیا سلیمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلیمنٹ موصول ہوئی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ، جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، مگر گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلیمنٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں، فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سمبھاجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے آپ کے کزنز داور فرقان کی مہندی کی فنکشنز پر بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کو آپ نے رپورٹ کیا۔ از دیٹ رائٹ میم؟ وہ جو حیرانگی سے سنے جا رہی تھی بمشکل بول پائی۔ جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت مان تھا، بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟
اور جن لوگوں کے پاس اس کی سی ڈی ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا رند گیا۔ احساس توہین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلواؤں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا کہ بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ فون رکھنے والی ہے تو وہ بول اٹھا، تھینک یو تو آپ تب کہیے جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ میڈم، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی۔ آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکرمندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے سٹیپ فون پر نہیں لیے جا سکتے۔ اسے لگا وہ محفوظ سا مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی۔ اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، میں اچھا، خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ باہر میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا ابا کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئے تھے تو ہماری ٹانگیں تو توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال بھی سارا دن اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پر تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ وہ پاسپورٹ 14 جنوری کو ہی مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں پورا ہفتہ باقی تھا۔ اسلام آباد میں کوئی تکنیکی مسئلہ تھا، اس لیے اسے پنڈی میں ہی اپلائی کرنا پڑا تھا۔ واپسی پر بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی۔ گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں ہی الجھا ہوا تھا۔ یکا اس کی کھڑکی پر کوئی جھکا۔ سونیو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈالی۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا تھا کہ کبھی ڈالی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی۔ وہ کھلی کھڑکی میں اس طرح ہاتھ جما کر کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا نہیں کر سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام کرنے آئی تھی اور آپ غصہ کر رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پر نہیں تھے۔ اس کے چہرے پر کرائیت بڑی معصومیت تھی۔ ہٹو سامنے سے، ورنہ میں پولیس کو بلا دوں گی۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا ہے۔ اس نے آواز پر سر گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پر ایک اور خواجہ سڑا کھڑا تھا۔ ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ یہ جی میری بہن ہے، پنکی۔ بڑا شوق تھا جی اسے آپ سے ملنے کا۔ ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ اس کی کلائی پر ایک گلابی سا سرخ سا نشان بنا تھا، جیسے جلا ہو یا شاید برتھ مارک۔ ہٹو، آئی سے گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی، ایسے نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا۔ ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا تو وہ تیورا کر گھومی۔ اس نے ڈولی کو دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹا تو اس نے جلدی سے شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے، ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، لیکن وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی،
میں تو تھانوں ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تساں اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو، مگر اقرار نہیں کرتی۔ پنکی مصنوعی انداز میں بن بن کر بل رہا تھا۔ پیچھے ڈولی شیشہ بجانے لگا تھا۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی نے لمحہ بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچنی چاہییں، مگر وہ مسلسل شیشہ اوپر کر رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی۔ او چھڈو جی باجی جی۔ دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پر گری تو اسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا۔ شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے باہر کھینچے۔ گاڑی آگے بھگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کا ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ، جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا، کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوڑوں کی قدرتی لکیر پر موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گئی۔ پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈولی نے پنکی کا زخمی ہاتھ پکڑ کر رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلریٹر پر زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید اسے تھی کہ اب جو ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف آئے۔ ان کے چہرے پر غیظ و غضب چھایا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پر بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڈیز اس کی طرف اچھالیں۔ وہاں سب موجود تھے، تایا فرقان، داور بھائی، روہیل، اور ایک طرف ارم زمین پر بیٹھے رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ نہیں، وہ ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا، پھر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پر تلے تھے۔ سلیمان صاحب آگے بڑھے، اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بے حیا، اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے، مگر ان سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں، ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی، پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک خواب تھا۔ او خدایا! اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے سے بھیگا تھا۔ فون کی محسوس ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائیڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور چمکتی سکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ، اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، آپ کے آفس آ کر رپورٹ درج کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پر موجود گراؤنڈ کے انٹرنس پر گاڑی بھیج دیں، شارپ۔ اوکے، اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک، اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا۔ میجر احمد سے تو وہ نپٹ لے گی۔